मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मुझे जो गुफ्तगू का टॉपिक दिया गया है वह है मदरसा एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन द वे फॉरवर्ड, यानी मदरसा तालीम और जदीदियत मुस्तकबिल का लाहे अमल। आज मदरसा या मदरसा एजुकेशन के रोल और किरदार को लेकर मुख्तलिफ़ तरह की राय पाई जाती हैं, नज़रियात अलग अलग हैं। लेकिन अगर मदारिस की तालीम की हिस्ट्री और तारीख़ पे हम गौर करें तो ये हकीकत सामने आती है कि मदारिस ने हमेशा सोशल कॉन्शसनेस, जिसे समाजी शऊर, इक्तिसादी शिरकत, इकोनॉमी में पार्टिसिपेशंस और सकाफ़ती तसलसल, जिसको कल्चरल कंटिन्यूटी कहते हैं, इस फील्ड में मुसलमानों की जो के माबैन जो तालीमी निज़ाम था उसकी कारकर्दगी को सब ने तस्लीम किया है। मैं सिर्फ़ आपके सामने दो किताबों का नाम रखता हूँ। एक का नाम है जॉर्ज सालिबा, जो एक अमेरिकन हिस्टोरियन हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, इस्लामिक साइंस एंड द मेकिंग ऑफ द यूरोपियन रेनेसां। इसका मतलब है कि इस्लाम और मुसलमानों ने साइंस के मैदान में, मेडिसिन के मैदान में और साइंस के अलग अलग ब्रांचेस, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, मेटलर्जी हो, अलग अलग जो ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं, उन मैदानों में मुसलमानों की खिदमात की हिस्ट्री जो भी पढ़ता है वो ये इस हकीकत का एतराफ़ करता है कि यूरोप या मगरिब में, वेस्ट में जो एक रेनेसां आया, नशत सानिया हुई, उसकी बुनियाद स्पेन और गरनाता के मदारिस में पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों की खिदमात से जुड़ी हुई है। दूसरी किताब है अहमद दल्लाल, एक स्कॉलर हैं, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का जो कतर सेंटर है वहाँ के वो प्रोफेसर हैं, डीन भी हैं। उसने किताब लिखी इस्लाम, साइंस एंड द चैलेंज ऑफ हिस्ट्री, यानी इस्लाम, साइंस और तारीख़ का चैलेंज। और इन्होंने एक और चैप्टर लिखा है जो जॉन एल एस्पोजिटो की बुक द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में है। उस चैप्टर का नाम है साइंस, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिफिक कल्चर। इन किताबों को पढ़ने के बाद, चूँकि इस मौजू पर मैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता में एक कोर्स भी पढ़ाता हूँ, साइंटिफिक एंड मेडिकल ट्रेडिशन इन साउथ एशिया, जिसमें हिंदुस्तान की संस्कृत ट्रेडिशन ने साइंस के मैदान में जो खिदमात अंजाम दी हैं और पर्शियो अरबिक ट्रेडिशन ने जो साइंस के मैदान में खिदमात अंजाम दी है, दोनों का एक तकाबुली और कंपैरेटिव स्टडी पर मबनी ये कोर्स है जिसे मैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। हुआ क्या कि जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने कुछ कल्चरल मार्कर्स या अपनी आइडेंटिटी को बताने वाली कुछ चीज़ें बयान करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि हम रैशनलिस्ट हैं, हम मॉडर्निस्ट हैं, हम साइंटिफिक हैं, और हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों, सब इर्रेशनलिस्ट हैं, सुपरस्टिशियस हैं, सब ट्रेडिशनलिस्ट हैं, यानी रिवायत पसंद हैं, मॉडर्न नहीं हैं, और सबका मिजाज माइथोलॉजी पे बिलीव करने वाला है, साइंटिफिक नहीं है। ये एक नैरेटिव और डिस्कोर्स उन्होंने बनाया। और आप जानते हैं कि कोलोनाइजेशन जो हुआ था, हिंदुस्तान को जो एक साम्राज्यवाद ने अपने कब्ज़े में लिया, तो हिंदुस्तान की सिर्फ ज्योग्राफी को नहीं लिया बल्कि लोगों के जहनों को भी उन्होंने कोलोनाइज्ड कर लिया।
سو یہ کولونائزڈ مائنڈ کے ساتھ اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ذہنیت کے ساتھ جب ہندوستان کے پاسٹ کو پڑھنے لگتے ہیں تو وہی بائنریز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دو قطبی اپروچ، بائی پولر اپروچ، کہ ویسٹ الگ ہے اور ایسٹ الگ ہے، اس کو اپنایا اور اس کو اپنا کر ہم نے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ہندوستان کے لوگ یہ ہیں، روایت پسند ہیں، جدیدیت پسند نہیں ہیں، ریشنلسٹ نہیں ہیں، ماڈرنسٹ نہیں ہیں. اور جب انگریز چلے گئے تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے استعمال ہونے لگی؟ مسلمانوں کے لیے استعمال ہونے لگی. اور جو ہندوستان کے غیر مسلم بہت سے دانشور طبقہ میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے کمیونلزم کو اپنایا، انہوں نے پھر اپنے آپ کو پھر روشن خیال، ماڈرنسٹ، جدیدیت پسند کہنا شروع کیا. لیکن مدرسہ ایجوکیشن کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے درمیان جو تعلیمی نظام ہے وہ جدید اور قدیم، نیا اور پرانے کی تفریق پہ یقین نہیں کرتا. کیونکہ میں مدرسے میں بھی پڑھا ہوں، اور مدرسے میں جو اسلام میں جس ایجوکیشن کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیا گیا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں علم نافع. حدیث میں ہے علم ينتفع به، کہ ایسے علم کو چھوڑ کر انسان جائے جس سے لوگ نفع حاصل کرے. تو اسلام کے اندر نالج یا علم ایک ویلیو نیچرل انٹرپرائز ہے. کوئی بھی علم اچھا یا برا کب ہوگا؟ جب وہ انسانوں کے لیے نفع نہیں پہنچائے گا تو برا ہوگا، اور انسانوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہوگا تو وہ اچھا ہوگا. اسی لیے آج جس برانچ آف نالج کو سب سے زیادہ ہمارے گارجین حضرات امپورٹنس دیتے ہیں کیا ہے؟ وہ میڈیکل. تو ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے جو میڈیسن کا سسٹم تھا یا تو آیورویدک تھا یا یونانی تھا، اور مدرسے کے سلیبس میں یونانی میڈیکل سسٹم بالکل رائج تھا جس کو علم طب کہتے ہیں. لال قلعہ کو جن لوگوں نے بنایا تھا، جنہوں نے اس کا نقشہ بنایا تھا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کے خاندان کے لوگ تھے. یہ ایک بہت بڑے چشتی صوفی تھے جن کا مزار لال قلعہ اور جامع مسجد کے بیچ میں ہے. اس خاندان کے لوگوں نے لال قلعہ کی انجینئرنگ، جس کو سول انجینئرنگ کہتے ہیں، اس کا نقشہ بنایا تھا، اور یہ لوگ مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے. تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جب انگریز آئے اور انہوں نے سیکولرزم کی ایسی پریبھاشا اور ڈیفینیشن پیش کی جس میں مذہب کو تعلیم گاہوں سے الگ کرنے پر زور دیا گیا، تو ہم نے بھی اسی پبلک اور پرائیویٹ کے ڈویژن کو قبول کر لیا اور ایسا تعلیمی نظام اپنایا جس کا کوئی بھی آدھار اور بیس اسپریچولزم یا روحانیت پر نہیں ہے، مذہبیت پر نہیں ہے، ریلیجیوسٹی پہ نہیں ہے. اور اس تعلیمی نظام کو جو ہم نے اپنایا، جس کو ایک تو دنیاوی تعلیم، ایک کو دینی تعلیم کہہ دی، تو آج پوسٹ ماڈرنسٹ دور میں سب سے بڑا چیلنج جو انسانی سماج کے لیے ہے وہ مورل کرائسس کا ہے، جسے ہم ایک اخلاقی بحران کا کہتے ہیں. دوسرا کرائسس آیا کس چیز کا؟ ریشنلزم اور عقل پر اتنا زیادہ زور دے دیا گیا ہے کہ انسان سچائی کے بارے میں بھی اب الگ الگ نظریات قائم کر رہا ہے. ستیہ کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، ہر ایک کے پیمانے الگ ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ شخص جو مذہبی کتابوں کو، دھارمک گرنتھوں کا جس کو کوئی بھی گیان نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ پھر رہا ہے اور اپنے اپنے ذہن کے حساب سے اپنا ایک نیا دین، نیا مذہب، نیا دھرم بن کر کے دنیا میں وہ پرچار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو
تو یہ ایک فکری جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹلیکچوئل کرائسس اور مورل کرائسس آیا، جس نے روحانیت کے ساتھ مٹیریلسٹک اپروچ کے درمیان ایک انٹیگریشن پیدا نہیں کیا، اور اسی کو لے کر کے آج مدارس کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں یہ ایک طرف دوسروں کی بات ہے تو ایک طرف اپنی بھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج مدارس اور مدرسوں، پلورل ہے مدرسوں اور کی جب جدت اور کاری کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ مین اسٹریم نظام تعلیم سے یہ مدارس باہر ہو کر کام کر رہے ہیں، اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ درس نظامی کا غلبہ، اس تعلیم میں متنی مہارت پر زور ہے جس کو روٹ لرننگ کہتے ہیں، تحلیلی اور انالیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور انگیجمنٹ پر زیادہ زور نہیں ہے۔ مدارس میں بھی اب چونکہ وہ دوری بنا دی گئی ہے، کھائی بنا دی گئی ہے، تو جو ماڈرن سبجیکٹ ہیں ان کے انکلوژن اور شمولیت کو لے کر بھی لوگ شک اور شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، اور جب یہ ماڈرن سبجیکٹ ان مدرسوں میں نہیں ہے تو مدرسوں کا زیادہ تر انحصار اب پبلک فنڈنگ پر ہوتا ہے، جسے ہم ڈونیشن کہتے ہیں۔ لیکن مدارس والے ان ماڈرن سبجیکٹ کو اپنے نصاب میں، اپنے سلیبس میں کیوں نہیں شامل کرتے؟ تو اس کی وجہ ہے کہ مدارس والے زیادہ تر ماڈرنائزیشن یا جدیدیت کو ویسٹرنائزیشن کا ایک سینونیم سمجھتے ہیں، اس کا مترادف سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ماڈرنائز کریں گے تو یہ ویسٹرنائزڈ ہو جائے گا۔ لیکن سماجیاتی مطالعہ کرنے والے جو سوشولوجیکل تھیوری کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جدیدیت دراصل وقت اور حالات کے مطابق جنم لینے والی تبدیلیوں اور چینجز سے ہم آہنگ ہونے کا مطلب ہے، کہ اپنے آپ کو ٹو ریکنسائل یور سیلف ٹو دا ڈیمانڈس آف چینجنگ ٹائم اینڈ اسپیس۔ اب اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو مدارس میں اسلامی تاریخ میں بھی اس کی روایت رہی ہے کہ اسلام میں خود تجدید اور اجتہاد کا کانسیپٹ موجود ہے، کہ شریعت اسلامیہ میں جو پرنسپل بنا دیے گئے ہیں، جو اصول بنا دیے گئے ہیں، ان کے دائرے میں رہ کر بھی علماء کرام اس سلسلے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیم کی روایتی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک جامع انسانی ترقی، ہولسٹک ہیومن ڈیولپمنٹ، جو مدرسے میں تربیت کے لفظ سے درشایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ تربیت، تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ تربیت کا مطلب ہے کہ ایک مکمل انسان کی ترقی جو اخلاقی، علمی اور سماجی پہلوؤں کو یکجا کر دے۔ لہذا مدارس میں جدیدیت کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ تدریس کا طریقہ نئے تجربات سے فائدہ حاصل کرے، نصاب کو وقت اور حالات کے مطابق اپڈیٹ کیا جائے، اور مدارس کی ادارہ جاتی صلاحیت جس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل کیپیبلٹی کی تعمیر پر نظر ہو، نہ کہ نظریاتی سمجھوتا، آئیڈیالوجیکل ریکنسیلیشنز۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمارے علماء کرام جن کے اندر ایک روحانی اور دینی اتھارٹی کے زوال کا خطرہ اور اندیشہ ہے، وہ اس اعتبار سے جدیدیت کو قبول کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دا وے فارورڈ اگر ہم دیکھنا چاہیں، مستقبل کا لاہ عمل دیکھنا چاہیں، تو چیلنجز بھی ہیں۔ مدارس کو جدید بنانے کے لیے جو چیلنجز ہیں، سب سے پہلے ریسورسز کی کمی، وسائل کی کمی، مالی وسائل اور بنیادی سہولیات کی کمی، جدید مضامین جیسے سائنس، ٹیکنالوجی کے انکلوژن کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اس کے لیے ٹرین ٹیچر نہیں ملتے، تربیت یافتہ افراد نہیں ملتے۔
دوسرا سب سے بڑا چیلنج، مدارس کو آج کچھ لوگوں نے سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے. سو پولیٹیسائزیشن آف مدرسہ ایجوکیشن. جو کچھ جماعتیں ہیں، کچھ گروہ ہیں جو مدارس کو کے سیاسی کرن پہ بات کرتے ہیں اور اس کو اسی ویسٹ کے دیے ہوئے پیمانے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مدرسے کو اگر ہندوستان میں سٹیزن شپ اور شہریت کی بنیاد پر دیکھا جائے کہ مدرسے میں جو بھی بچے حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ہندوستان کے شہری ہیں اور ہندوستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے انہیں جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے وہ ملنا چاہیے، اور مدارس والے کے ساتھ مل کر جو بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں یہ حق دلانے کی کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مدرسہ کو لے کر سیاست نہیں ہو سکتی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ قوانین اور پالیسیز بناتے ہیں. ہمارے خود ویسٹ بنگال میں مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ہے جہاں ماڈرن مدرسہ ایجوکیشن اسکیم بھی قائم ہے. لیکن مسئلہ اور سمسیا کہاں آتا ہے کہ جو بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان کو انکلوزیو ہونا چاہیے. پالیسی بن گئی لیکن امپلیمنٹیشن کے جو الگ الگ مرحلے آتے ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسکلوزیو اسٹیپس اور فریم ورک بنا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے جن لوگوں کے لیے یہ پالیسیز بنتی ہیں وہ ان سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک کمپیریٹیو فریم ورک ہے. مثال کے طور پر انڈونیشیا لیجئے، ملیشیا لیجئے جیسے ممالک ہیں جہاں کے تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ قومی نصاب کو اسلامی تعلیم کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے، مربوط کر کے روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں، یعنی جاب اپورچونٹیز بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو مدرسے میں جو لوگ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی مذہبی اور ریلیجیس آئیڈینٹی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن آج اگر کوئی مدرسے میں تعلیم حاصل کر لے، ملازمت کے روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کہیں اس کے سامنے ان کی جو مذہبی شناخت ہے اس پر سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی حجاب کا مسئلہ آتا ہے، کبھی داڑھی کا مسئلہ آتا ہے، کبھی اور مسائل آتے ہیں کہ الگ الگ جو غیر اسلامی چیزیں ہیں وہ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. یہ دراصل ایکسکلوژنری یا ایکسکلوزیو پالیسیز اور اسٹیپس ہیں جو مدرسے میں ماڈرنائزیشن کے پروسیس کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. یہ ماڈلز ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک مخصوص کانٹیکسٹ کے مطابق اگر مدرسے میں ماڈرنائزیشن اسکیم کو لاگو کیا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں. میں بہت ساری چیزیں لے کر آیا تھا، صرف آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ آگے کا راستہ یہ ہے کہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ریفارم فریم ورک ہو جس میں دینی اور ماڈرن مضامین کا ایک بیلنس ہو، سماجی علوم، ریاضی اور ڈیجیٹل لٹریسی کو بڑھاوا دیا جائے مدرسے میں. مدرسے کے جو ٹیچنگ میتھڈ ہے اس میں تھوڑی تبدیلی کی جائے، حفظ اور رٹائی سے ہٹ کر کے بچوں کو تنقیدی اور تجزیاتی یعنی انالیٹیکل اپروچ بھی سکھایا جائے. بچوں کے اندر ریسرچ اور ڈائیلاگ کے کلچر کو بھی بڑھاوا دیا جائے. اساتذہ کو وقت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ان کے ٹریننگز کے الگ الگ پروگرام منعقد کیے جائیں. مدرسہ ایجوکیشن کو ڈیجیٹل جو ریسورسز ہیں لرننگ کے ان سے بھی ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ہندوستان میں جو اوپن ایجوکیشنل لرننگ کے جو ادارے ہیں NIOS وغیرہ ادارے، ان سے بھی مدارس کو مربوط کیا جائے. اور جہاں تک انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بات ہے تو مدارس کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں.
اگر ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے تو آپ کے مدرسے کو لے کر کسی کو سیاست کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. اور رضا کرانہ طور پر آپ مدارس کو جو حکومت کے ادارے ہیں اس سے ملحق کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ صرف اپنی شناخت کی بنیاد پر مدارس کو حکومت کے مین اسٹریم سے الگ رکھیں گے تو اس کی وجہ سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں, اور جب شکوک و شبہات جنم لیں گے تو آپ کے ادارے کو سامنے رکھ کر دوسرے لوگ اپنی سیاست کی روٹیاں سینکیں گے. اسی لیے مدرسہ کی جدید کاری ضروری ہے اور اسلامی تدریس کے ساتھ اسے ہم آہنگ رکھنا بھی ضروری ہے. مزاحمت زیادہ تر سماجی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال سے پیدا ہوتی ہے, نہ کہ تھیولوجیکل پابندیوں سے. اور مدرسے میں اگر ماڈرنائزیشن کا کام کیا جائے تو داخلی طور پر چلائی جانے والی اصلاحات زیادہ دیر پا ہوتی ہیں اور اس کے نتائج بھی زیادہ دیر پا ہوتے ہیں. اسی لیے نتیجہ یہ ہے کہ بھارت میں مدرسہ تعلیم ایک اہم مرحلے پر کھڑی ہے. دینی سچائی کو محفوظ رکھتے ہوئے جدید تعلیمی وسائل اپنانا کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ تاریخی تسلسل ہے, ایک ہسٹوریکل کنٹینیوٹی ہے. یعنی ماڈرنائز کرنا ایک ایسا اصلاحاتی ماڈل, ریفارم کا ماڈل جو اسلامی معرفت پر مبنی ہو اور جدید حقیقت کے مطابق بھی ہو. مدارس کو قومی ترقی اور فکری تنوع میں متحرک شراکت دار کے طور پر دوبارہ متعارف کروانا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مدارس سماج میں, سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور جیسے ابھی ناظم اور ہمارے کنوینر صاحب نے بتایا کہ اگر مدارس میں اس طرح کا نظام نافذ ہو جائے تو سجاد مدرسے میں پڑھ کر پریسیڈنسی یونیورسٹی میں پڑھا سکتا ہے, نصیب صاحب مدرسے میں پڑھ کر کے ایک ٹیچرز ٹریننگ کالج میں پڑھا سکتے ہیں, اور کوئی IAS آفیسر بھی بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی پالیسیز بنائیں وہ پالیسیز سیاست کے لیے نہ ہو بلکہ صحیح معنوں میں ہندوستان کے شہریوں کے ایک بڑے طبقے کی ہمہ جہت, کثیر الجہت اور ملٹی ڈائمینشنل ترقی اور ڈیولپمنٹ کر سامنے ہو, اور صحیح معنوں میں سب کا وکاس ہو. وکاس کو سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے. شکریہ.